बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करामी, जिंदा कौमें अपने तारीखी हीरोज़ के कारनामों को कभी फरामोश नहीं करती, बल्कि अपनी आने वाली नस्ल के निसाब का हिस्सा बना देती हैं। ये एक अपनी जगह तल्ख हकीकत है। अक़वाम अग़यार के हीरोज़ के कारनामे सुनकर वो कम हिम्मती और मायूसी का शिकार हो गया। हर नए आने वाला दिन मुस्लिम जवान को अपने हीरोज़ से मज़ीद दूर करता जा रहा है। मोहतरम नाज़रीन किराम, इसी अलमिया को लेकर हम अपने हकीकी हीरोज़ खुलफ़ाए राशिदीन पर ये मुख्तसर जामे हक़ाइक़ पर मबनी वीडियोज़ बना रहे हैं, ताकि अपने हकीकी हीरोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें, लोगों को उनके बारे में बता सकें और उनके ज़ईफ़ और मन घड़त किस्सों के ज़रिए उनके कारनामों पर मट्टी जो डाल दी गई है उनको उजागर कर सकें। उस गर्द को साफ करना हमारा इस्लामी फरीज़ा भी है। नाज़रीन करामी, हमने इस वीडियो में मुस्तनद कुतुब से ये तारीख अखद की है। उम्मीद है हर मुसलमान के दिल में उम्मीद की किरण पैदा कर सकेंगे, लेकिन ये काम आपकी मुआवनत के बगैर हमारे लिए नामुमकिन है। आप हमारी रहनुमाई करें और हम कहीं गलती कर रहे हैं तो उससे भी हमें आगाह करें। नाज़रीन करामी, आइए इब्तदा करते हैं तारीख के पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत से। मगर ये काम इन अल्फाजों को बयान करने की तरह आसान न था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो मदीना में कोहराम मच गया। हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को इम्तिहान और आजमाइश की घड़ी में छोड़ गए। वो इम्तिहान मुसलमानों पर खलीफा न तय करने का था, जबकि उनकी वफ़ात से चारों तरफ के फितने भी सर उठाने लगे। मुर्तदीन का फितना, ज़कात न देने वालों का फितना, झूठी नबूवत का दावा करने वालों का फितना, रूम और ईरान जैसी बड़ी बड़ी सल्तनतों का फितना, गर्ज चारों जानिब से फितने अपना डरावना मुंह खोले मुसलमान अरब को खाने पर तुले हुए थे। असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत ये थी कि जैसे उनकी रूहें उचक ली गई हों। वो जिंदा लाशें बन गए, बेसुध, बेजान, गुमसुम। इसके बाद तो गोया किसी में बोलने की ताकत ना रही, मगर एक मर्द मोमिन, मुजाहिद, खैर ख्वाह उम्मत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाजों के नैब, यारे गार आगे बढ़ते हैं और बुलंद आवाज से फरमाते हैं, मन काना याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्यन ला यमूतु व मन काना याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात। जो शख्स भी अल्लाह की बंदगी करता है तो अल्लाह हमेशा कायम व दायम ज़ात है, जिसको कभी मौत नहीं। अलबत्ता जो मोहम्मद की इबादत करता है तो मोहम्मद वफ़ात फरमा गए हैं। नाज़रीन करामी, सलाम हो इस मर्द मोमिन की साबित कदमी व इस्तकामत पर। उनके इन अल्फाज ने तमाम सहाबा में ज़िंदगी की नई रूह फूंक दी। सहाबा के इस गम ने, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तकरीर ने किसी को भी मसला खिलाफत के मुताल्लिक ना सोचने दिया। मगर सहाबा का दूसरा गिरोह साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ बैठा हुआ था। साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कबीला खज़रज के बड़े मोतबर सरदार थे। मदीना के कबाइल में खज़रज कबीला तादाद और माल और दौलत के लिहाज से दूसरे तमाम अंसार के कबाइल से फायक व बरतर था। वहाँ मसला खिलाफत की बहस छिड़ी, जिसकी वजह से उन्होंने साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा यानी जानशीन तय करना चाहा। मगर उस गिरोह में से बाद अंसार साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत पर एतराज़ करने लगे। किसी ने कहा, एक खलीफा मुहाजिरीन में से हो तो दूसरा अंसार में से तय कर लेते हैं। इस गिरोह में से एक सहाबी मुगीरा बिन शैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजमे की ये हालत देखकर दूसरे सहाबा को खबर देने चले गए। उस वक़्त अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तजहीज़ व तकफीन में मशगूल थे। इस वहशत अंगेज खबर को सुनकर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने साथ उमर फारूक और अबू उबैदा को साथ लेकर उस मजमे की तरफ चले गए। जबकि दूसरे बड़े बड़े सहाबा गम से निढाल थे, उनको समझ नहीं आ रही थी कि इस वक़्त क्या किया जाए। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जोश देख चुके थे, चुनाचे खुद ही जाकर उस मजमे से मुखातिब हुए। मगर वो मजमा खलीफा मुकर्रर किए जाने पर इसरार कर रहा था। मदीना को चारों तरफ से फितनों ने घेर रखा था। इस संगीन सूरत हाल में हुबाब बिन अल मुंज़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे ये मुनासिब मालूम होता है कि एक अमीर हम यानी अंसार में से हो, एक तुम मुहाजिरीन में से हो। इसके जवाब में बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया
کیا تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا، الائمۃ من قریش، یعنی خلیفہ قریش میں سے ہوگا؟ یہ حدیث سن کر یک لخت تمام مجمع پرسکون ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر فرمایا، عمر اور ابو عبیدہ موجود ہیں، تم ان میں سے ایک کو پسند کر لو، کیونکہ ان میں سے عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ تو ابو عبیدہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے امین کا لقب دیا تھا۔ اس پر ابو عبیدہ اور حضرت عمر نے انکار کر دیا، فرمانے لگے ابو بکر صدیق مہاجرین میں سے سب سے افضل ہیں، یہ غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق تھے، نماز میں قائم مقام تھے، حالانکہ نماز امور دین میں سب سے افضل چیز ہے۔ یہ کہنے کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ان کے بعد ابو عبیدہ اور دوسرے انصار صحابہ نے، پھر چاروں طرف سے لوگ بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ ناظرین گرامی، علی رضی اللہ تعالی عنہ نے امام ابن کثیر کے مطابق پہلے یا دوسرے روز بیعت کر لی تھی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شکوہ تھا کہ ثقیفہ بنو ساعدہ یعنی بیعت کی جگہ ہم سے مشورہ کیے بغیر لوگوں سے بیعت کیوں لی گئی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ میں ثقیفہ میں بیعت لینے کی غرض سے نہیں گیا تھا، بلکہ جھگڑے کو دور کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن وہاں بیعت کا یہ سارا واقعہ پیش آ گیا۔ یہ سن کر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی میں عام لوگوں کے سامنے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ناظرین کرامی، تاریخ کی جتنی بھی مستند کتابیں ہیں، وہاں کہیں بھی آپ کو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی طلب نہیں نظر آئے گی۔ اس بیعت پر جتنے صحابہ کرام جمع ہوئے، اس کے بعد کبھی تاریخ نے اتنا بڑا صحابہ کا اجماع نہیں دیکھا۔ اس بیعت کا تذکرہ بخاری و مسلم جیسی مستند کتابوں میں بھی مذکور ہے۔ نسائی، ابو یعلا، حاکم نے بھی اپنی کتابوں میں اس بیعت کا ذکر کیا ہے، اور ہزاروں اقوال اس بیعت پر شاہد ہیں۔ الغرض، اس روز 33,000 صحابہ کرام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ خلیفہ بننے کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخی خطبہ دیا، فرمایا، میں تمہارا سردار بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں نیک کام کروں تو تمہارا فرض ہے کہ تم مجھ کو سیدھے راستے پر قائم کرو۔ اب غور فرمائیں، اس عاجزی و انکساری پر آج کے انتخابات میں ہر لیڈر اپنے آپ کو مستحق ٹھہرا رہا ہوتا ہے، جبکہ صحابہ کرام میں ہمیں یہ چیز نہیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ناظرین کرامی، کسی بھی ملک کی کامیابی کی سب سے بنیادی اور اہم وجہ ایسے لیڈرز کا پایا جانا ہوتا ہے۔ ادھر مسئلہ خلافت حل ہوتا ہے، ادھر فتنے بھی سر اٹھا لیتے ہیں۔ مسیلمہ کذاب اور اسود انسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سنتے ہی نبوت کا دعویٰ کر دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کے منکرین علم بغاوت بلند کر دیتے ہیں۔ مرتدین زکوٰۃ یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں حملے کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان سب فتنوں کو زیر کرنے کے لیے پہاڑ جیسے مضبوط حوصلے کی ضرورت تھی۔ ان فتنوں کی چکی سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کو کیسے نکالتے ہیں؟ ان کی وہ کون سی خوبی تھی کہ کسی میدان میں بھی انہوں نے شکست نہ کھائی؟ سب کام چھوڑ کر انہوں نے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو روانہ کرنا کیوں ضروری سمجھا؟ ناظرین کرامی، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کے خلاف بالکل نہ جاتے، دل و جان سے ہر حکم کی پیروی کرتے تھے۔ یہی وہ سب سے بڑی خوبی تھی جس نے ان کو کبھی اپنی حکومت میں ناکام نہیں ہونے دیا۔ چنانچہ ان تمام فتنوں کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کی طرف حملے کے لیے روانہ کیا تھا۔ اس وقت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر صرف 17 سال تھی۔ ان کے والد زید رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں میں غلام مشہور تھے، اور اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں علی، عباس، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم جیسے بڑے بڑے صحابہ شامل تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی وجہ سے یہ لشکر روانہ نہ ہو سکا تھا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی، انفذوا جیش اسامہ، اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو ضرور روانہ کرنا۔
اب جب حالات نے کروٹ لی، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی عادت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کرنا چاہا تو بعض صحابہ کرام رکاوٹ بن گئے، فرمانے لگے ہر طرف سے مدینہ پر حملے کا خطرہ ہے، اسامہ کے لشکر کی روانگی ملتوی کر دیجئے۔ اور کچھ نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے درخواست بھیجی کہ کچھ بڑے جنگجو اپنے پاس رکھ لیں، ہمیں آپ کے مدینہ میں تنہا رہ جانے سے خوف آتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نا تجربہ کار ہیں، چھوٹی عمر کے ہیں، ان کے بجائے زیادہ عمر کا اور شریف النسل سردار بنا دیں۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی قوت ایمان، قوت قلب، ہمت و شجاعت کا اندازہ کریں۔ انہوں نے ان سب خطرات کے باوجود جواب دیا، اگر مجھے اس بات کا یقین دلایا جائے کہ اس لشکر کے روانہ کرنے کے بعد مجھے مدینہ میں کوئی درندہ تنہا پا کر پھاڑ ڈالے گا، تب بھی اس لشکر کی روانگی ملتوی نہیں کروں گا، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا۔ یہ فراست صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک نمایاں مثال ہے کہ جن حالات میں ہر دل خوف زدہ تھا، پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ چھوڑا۔ آپ کی سیرت کے ایسے واقعات آپ کے خلیفہ اول ہونے کی زبردست تائید کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قول پر ہی اکتفا نہ کیا، بلکہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو روانہ کرنے کے لیے خود لشکر کے ساتھ پیدل چلنے لگے۔ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا تو آپ سوار ہو جائیں یا میں سواری سے اتر کر پیدل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، میں سوار نہیں ہوں گا، اللہ کی راہ میں تھوڑی دیر پیدل چلنے پر میرا کیا نقصان ہوگا۔ آپ کو اس طرح اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رکاب میں پیدل چلتے دیکھ کر تمام لشکر حیران رہ گیا اور سب کے دل فرما برداری و خلوص کے جذبے سے بھر گئے۔ ناظرین اکرامی، جوش جذبہ میں ڈوبا یہ لشکر جب شام کے علاقے ابنی پہنچا تو اس لشکر نے رومیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ایک خون ریز جنگ کے بعد آخر کار فتح اسلامی لشکر کے حصے میں آئی۔ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بے شمار مال غنیمت لے کر 40 دن کے بعد فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ مدینہ منورہ واپس تشریف لائے۔ اس فتح کے بعد تمام صحابہ کرام کے سامنے اس راز کا انکشاف ہو گیا کہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو روانہ کرنا عین مصلحت کے مطابق تھا، کیونکہ اسی لشکر نے ایک طرف تو رومیوں کی عسکری یعنی فوجی طاقت کو تہس نہس کر دیا، تو دوسری طرف مرتدین کے حوصلوں کو بھی پست کر دیا۔ انہوں نے سمجھا کہ مسلمانوں کے پاس ریزرو فوج موجود ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنے ملک کے باہر فوج بھیجی ہے۔ آخر کار مرتدین ڈر گئے اور انہوں نے مدینہ پر حملے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ناظرین کرامی، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے بھی دوڑے دوڑے مدینہ منورہ آئے اور درخواست کرنے لگے، نماز ہم پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ہم کو معاف کر دیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر جو فیصلہ کیا، اس فیصلے نے سب کو حیران کر دیا۔ اس موقع پر بھی بعض صحابہ نے رکاوٹ بننے کی کوشش کی، ان میں سر فہرست عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ فرمانے لگے، آپ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کو چھوڑ دیں، ان کا دل رکھ لیں۔ لیکن یہ مشورہ بھی کمزور رائے پر مبنی تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مشورے کو بھی نہ مانا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، آپ ان لوگوں سے کس بنیاد پر قتل کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے حکم دیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں، یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں۔ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، اس نے اپنے مال و جان کو محفوظ کر لیا، مگر یہ کہ اسلام کا حق آ جائے اور اس کا حساب اللہ کے حوالے ہے۔ ناظرین کرامی، مگر یہ کہ اسلام کا حق آ جائے، یہ عبارت معنی خیز عبارت ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر اسلام کے حقوق یعنی نماز، زکوٰۃ وغیرہ کا بھی کوئی انکار کرے گا تو اس سے بھی قتال کیا جائے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً صحابہ کو اس معنی کی طرف متوجہ کیا، چنانچہ فرمانے لگے، واللہ میں اس سے ضرور قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے دوران فرق کرے گا۔ زکوٰۃ مال کا حق ہے، واللہ اگر انہوں نے بکری کا بچہ بھی اگر روک لیا جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ میں دیتے تھے، تو میں ان سے اس کے روکنے کی وجہ سے قتال کروں گا۔ یہ سن کر تمام صحابہ دم بخود رہ گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے کو کھول دیا ہے۔ سب نے جان لیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حق پر ہیں۔
منکرین زکوٰۃ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سن کر اپنا سامان لے کر واپس چل دیتے ہیں، جبکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل ہمت و استقلال کے ساتھ زکوٰۃ کے منکرین اور دین اسلام سے پھر جانے والے قبیلوں کی طرف خطوط روانہ کرنے لگے۔ ان خطوط میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا موقف واضح طور پر بیان کیا کہ یا تو اسلام کا حق ادا کریں ورنہ بصورت دیگر جنگ کے لیے تیار رہیں۔ ناظرین کرامی، اسی دوران مدینہ کے ارد گرد کے مرتدین یعنی دین اسلام سے پھر جانے والے مدینہ کو چاروں طرف سے حملے کی غرض سے گھیر لیتے ہیں۔ مرتدین کے اس سیلاب کو روکنے کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے علی، زبیر، طلحہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کو مدینہ کے گرد پہرا دینے پر مقرر کر دیتے ہیں تاکہ مدینہ پر حملہ آور قبیلے کی فوراً اطلاع خلیفہ رسول کو مل سکے۔ یہ وہ وقت تھا جب اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ لشکر لے جا کر رومیوں سے برسر پیکار تھے۔ مدینہ منورہ میں کم تعداد کا ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے ابس اور ذبیان قبیلے متفق ہو گئے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر رکھا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس خطرے کی فوراً اطلاع ملی، جس کے جواب میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ایک فوجی دستہ پہرے داروں کی مدد کے لیے بھیجا۔ شروع میں مسلمانوں نے ان کو زہری شکست دے دی، مگر دشمن نے جنگی چال چلی، وہ دوسرے راستے سے دوبارہ حملے کے لیے لوٹ آئے، دف اور قسم قسم کے باجے بجانے لگے، جس سے مسلمانوں کے اونٹ ایسے بدکے کہ مدینہ میں ہی آ کر دم لیا۔ یہ حالت دیکھ کر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خود مدینے سے باہر نکلے، دشمنوں پر حملہ آور ہوئے۔ آخر کار 5-6 گھنٹے کی خون ریز جنگ کے بعد دشمن کو شکست ہوئی، بہت سے مسلمانوں کے ہاتھوں مقتول ہوئے۔ جو مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا اس کو نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ بھیج دیا گیا، جبکہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دشمنوں کے تعاقب میں مدینہ منورہ سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ ناظرین کرامی، دشمن کے ایک گروہ نے پھر سے دھوکہ دے کر مدینہ پر حملہ کر دیا، چند مسلمانوں کو شہید کر کے مال غنیمت واپس چھین کر چل دیے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب واپس مدینہ تشریف لائے تو مسلمانوں کے شہید ہونے کی خبر سنی۔ یہ خبر سن کر وہ بہت رنجیدہ ہوئے، پھر قسم کھائی کہ جس قدر مسلمان مرتدین کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں، جب تک اتنے ہی مرتدین کو قتل نہ کر لوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اسی دوران اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر بہت سارے مال غنیمت کے ساتھ مدینہ واپس لوٹ آیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو آرام کرنے کے لیے چھوڑا اور خود مدینہ کے مسلمانوں کی مختصر سی جماعت لے کر دوبارہ مرتدین کی سرکوبی کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اس مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے ارد گرد کو مرتدین اور زکوٰۃ کے منکرین سے بالکل پاک صاف کر دیتے ہیں۔ ابس، ذبیان، بنو بکر، بنو ثعلبہ، اس کے علاوہ اور قبائل کو بھی تہس نہس کر دیا۔ آخر کار بعض مرتدین قتل ہوئے اور بعض بھاگ گئے، اور ان کے ان مقامات کو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو دے دیا۔ ان کی چراگاہیں مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے وقف کر دیں۔ ان تمام امور سے فارغ ہونے کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ واپس مدینہ تشریف لائے۔ اس وقت تک اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر نے بھی آرام کر لیا تھا۔ ناظرین کرامی، یہاں سے کہانی کا رخ بدلتا ہے۔ اب چھوٹی چھوٹی جھڑپیں نہیں بلکہ لاکھوں کے مجموع سے ٹکرانا پڑتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس طوفان میں بھی کود پڑتے ہیں، کیونکہ اب مسئلہ صرف زکوٰۃ کے انکار کا نہیں ہوتا بلکہ ان کے محبوب، ہمارے محبوب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا ہوتا ہے۔ چند مٹھی بھر مسلمانوں نے طوفانی لشکروں سے ٹکرا کر رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کے لیے ختم نبوت کی مثال قائم کر دی۔ ناظرین کرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جہاں کچھ لوگ مرتد ہوئے تھے، وہاں بعض ارتداد میں اتنا آگے بڑھے کہ نبوت کا دعویٰ کر دیا، یہاں تک کہ ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ مسلمہ کذاب کے نام سے کون واقف نہیں؟ طلحہ اسدی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ چند مٹھی بھر مسلمانوں کے ساتھ ان بڑے بڑے لشکروں کا کیسے خاتمہ کرتے ہیں؟ یہ جھوٹی نبیہ عورت کون تھی؟ جھوٹے نبی نے کیسے جھوٹی نبیہ سے شادی کی؟
یہ کہانی ہر ایک مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے، اس کو بخوبی سمجھ سکے اور آج کی قادیانیت کے لیے نرم گوشہ اختیار کرنے کے بجائے صحابہ کے موقف کے مطابق عمل پیرا ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 11 لشکر ترتیب دیے، ہر ایک لشکر کا سردار منتخب کیا، ہر ایک کو ایک ایک علم یعنی جھنڈا عطا کیا، ان کو یہ حکم دیا کہ مکہ و طیف سے بھی چند مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملا لیں۔ ان لشکروں میں سے بعض کو مرتدین کے حملے کے لیے بھیج دیا تو بعض کو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے خاتمہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ ان لشکروں کو بھیجنے سے پہلے ایک خط ہر مرتد قبیلے کی طرف بھی بھیجا، جس کا خلاصہ یہ تھا تمام کے تمام دین کو بشمول زکوٰۃ قبول کر لیں ورنہ ان پر حملہ کر دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، ان تمام لشکروں نے تقریباً ہر مقام پر کامیابی حاصل کی۔ یہ تو یقینی بات ہے کہ اس دور میں ذرائع و مواصلات بالکل ناپید تھے، مگر ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ان تمام لشکروں سے ہر وقت رابطے میں رہتے تھے، ہر وقت خطوط و کتابت کے ذریعے ان کو احکام جاری کرتے رہتے تھے۔ کبھی کوئی سپہ سالار غلطی کرتا تو فوراً اس کو دوسری جگہ جانے کا حکم جاری کرتے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جیسا دلیر مجاہد بھی انہی کا انتخاب ہے۔ ناظرین گرامی، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ پیش مسیلمہ کذاب اور طلحہ اسدی تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلا جھنڈا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تھا، ان کو طلحہ اسدی کے خاتمے کے لیے بھیجا تھا، ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد ایک اسلام دشمن عامل مالک بن نویرہ پر حملہ آور ہو جانا، جو کہ بنی تمیم قبیلے کا سردار تھا۔ طلحہ کون تھا؟ طلحہ ایک کاہن تھا، پھر اسلام میں داخل ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانہ میں مردود ہو کر نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں طلحہ کی سرکوبی کے لیے زرار رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا تھا، مگر وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے زرار رضی اللہ تعالی عنہ واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ طلحہ کو اس فرصت میں اپنا گروہ بڑھانے کا خوب موقع ملا۔ مدینہ کے ارد گرد کے قبائل کو جو ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے شکست کھا چکے تھے، وہ بھی جا کر طلحہ کے ساتھ مل گئے۔ طلحہ کو جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کی خبر ملی تو اس نے نجد کے مشہور شہر بزاخہ کے مقام پر اپنا کیمپ لگا لیا۔ اس کے حامی قبائل کا بہت بڑا لشکر اس کے گرد جمع ہو گیا۔ ایک صحابی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ طے بھی اس کے حامیوں میں سے تھے۔ عدی بن حاتم نے اپنے قبیلے کو ترغیب دے کر انہیں خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں شامل کر لیا۔ ناظرین گرامی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بزاخہ کے میدان میں پہنچتے ہی طلحہ کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ طلحہ کے لشکر کی سپہ سالاری اس کا بھائی کر رہا تھا، جبکہ طلحہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک چادر اوڑھ کر بیٹھ گیا، گویا وہ وحی کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ لڑائی زور و شور سے جاری تھی، آخرکار مرتدین کا لشکر پسپا ہونے لگا۔ اسی دوران طلحہ کے لشکر کا سردار عیینہ بن حسن طلحہ کے پاس آ کر کہنے لگا، کوئی وحی نازل ہوئی ہے یا نہیں؟ طلحہ نے کہا ابھی نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد عیینہ نے پھر پوچھا، طلحہ نے پھر وہی جواب دیا۔ عیینہ پھر میدان میں جا کر لڑنے لگا۔ دم بدم مسلمان غالب آتے جا رہے تھے، مرتدین کے پاؤں اکھڑتے جا رہے تھے۔ چنانچہ تیسری مرتبہ عیینہ طلحہ کے پاس آ کر وہی سوال کرنے لگا۔ اس بار طلحہ نے مضحکہ خیز جواب دیا، کہا ہاں جبریل میرے پاس آیا تھا، وہ کہہ گیا ہے تیرے لیے بھی وہی ہوگا جو تیری قسمت میں لکھا ہے۔ عیینہ یہ سن کر چیخنے لگا، لوگو طلحہ جھوٹا شخص ہے، میں تو جاتا ہوں۔ یہ آواز سنتے ہی مرتدین یک لخت بھاگ پڑے، بہت سے مقتول، بہت سے مفرور، بہت سے گرفتار اور بہت سے اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ طلحہ اپنی بیوی کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگ کھڑا ہوا، ملک شام کی طرف جا کر ایک قبیلے میں مقیم ہوا۔ جب رفتہ رفتہ تمام قبائل مسلمان ہو گئے، بلکہ اس کا قبیلہ بھی اسلام میں داخل ہو گیا، تو طلحہ بھی مسلمان ہو کر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مدینہ آ گیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی، جبکہ عیینہ گرفتار ہو کر ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لایا جاتا ہے، پھر وہ اسلام کی پیشکش کو ٹھکرا دیتا ہے، بلکہ انتہائی سخت انداز اپناتا ہے، جس کی وجہ سے اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی،
اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ حکم کے مطابق بنو تمیم کے قبائل کی طرف چل دیتے ہیں۔ بنو تمیم بہت زیادہ قبائل پر مشتمل بہت بڑا قبیلہ تھا، جس میں 2 قومیں عیسائی اور بتوں کے پجاری رہتے تھے۔ یہ علاقہ مسیلمہ کذاب کے علاقے یمامہ اور دریائے فرات کے درمیان وسیع چراگاہوں پر مشتمل ہے۔ اس علاقے میں بہت زیادہ عامل رہتے تھے، ان میں سے مالک بن نویرہ سب سے زیادہ پاورفل عامل تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر مالک مرتد ہو گیا۔ اسی دوران سجا بنت الحرث ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا، جو کہ بنی تمیم کی ایک قبیلہ تغلب سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے دعوے کو 3 اور قبائل نے بھی صحیح تسلیم کر لیا۔ سجا کے پاس 4000 کے قریب لشکر جمع ہو گیا۔ سجا چاہتی تھی کہ مدینہ پر حملہ کرے، مگر اتنی تھوڑی سی تعداد لے کر وہ مدینہ پر حملہ کرنے سے قاصر تھی۔ چنانچہ اس نے یہ ترکیب سوچی کہ بنو تمیم کے دوسرے قبائل پر حملہ کر کے ان کو بھی اپنے ساتھ ملائے۔ لیکن اس نے حملہ تو کیا مگر خود ہی شکست کھا گئی۔ بعد میں مالک بن نویرہ نے اس کے ساتھ صلح کر لی تھی اور یہ دونوں لشکر مدینہ پر حملے کی غرض سے چل دیے تھے، مگر کسی وجوہات کی بنا پر مالک سجا کو چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا۔ یہ وجوہات کیا تھیں؟ تاریخ کا آئینہ اس سے بالکل خاموش ہے، لیکن اتنا آتا ہے کہ بعد میں مالک بن نویرہ مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا تھا، جس کو طبری کی روایت کے مطابق خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے اشارے سے زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا تھا۔ بعض مورخین نے ان کے قتل کو مسلمانوں کی غلطی قرار دیا ہے، لیکن بعض نے کہا ہے کہ اس کے مسلمان ہونے کی کوئی قطعی یقینی شہادتیں نہ ملنے کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ناظرین کرامی، سجا اپنے پیروکاروں کے لیے 5 وقت کی نماز لازم کیے ہوئے تھی، مگر سور کا گوشت کھانا، شراب پینا، زنا کرنا ان کے لیے جائز قرار دے رکھا تھا۔ اسی وجہ سے بہت سے عیسائی اپنا مذہب چھوڑ کر اس کی جماعت میں شامل ہو گئے تھے۔ سجا کی مزید تاریخ جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم یہ بھی جان لیں کہ مسیلمہ کذاب کون تھا، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ مسیلمہ کذاب سے مسلمانوں کا تعارف اس وقت ہوتا ہے جب فتح مکہ کے بعد کچھ وفود قبائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر مسلمان ہونے لگے۔ انہی وفود میں مسیلمہ بھی تھا۔ مسیلمہ اپنے قبیلے بنو حنیفہ کے ساتھ آیا تھا۔ جب وہ اپنے وطن یمامہ واپس گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت یعنی بیماری کی خبر سنی۔ یہ خبر سنتے ہی مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ مسیلمہ چھوٹے قد کا بد شکل آدمی تھا، اسے اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا۔ اسی گھمنڈ نے اسے سرداری کے حصول پر ابھارا۔ بنو حنیفہ نے بھی مکمل اس کی اتباع کی۔ نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط روانہ کیا، جس میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اس طرح مخاطب ہوتا ہے: اللہ کے رسول مسیلمہ کی طرف سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ خط لکھ رہا ہوں۔ مجھے آپ کے ساتھ دین میں شریک کیا گیا ہے۔ آدھی زمین اور ملک کے ہم مالک ہیں اور آدھی زمین کے قریش مالک ہیں، لیکن قریش ایسی قوم ہے جو حد سے تجاوز کرتی ہے۔ ناظرین کرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کا برجستہ جواب دیا۔ فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ کذاب کی طرف، اما بعد، سلام اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے۔ یقیناً تمام زمین اللہ کی ملکیت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، جبکہ آخرت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ اس خط کے روانہ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حنیفہ کے ایک معزز شخص کو بلایا جس کا نام رجال بن انفوا تھا۔ وہ ہجرت کر کے مدینہ میں ہی بسنے لگ گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسیلمہ کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ اسے نصیحت کرے اور اسے اسلام کی طرف بلائے، مگر رجال بھی مسیلمہ کا پیروکار بن گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسیلمہ کذاب کی خوب گرم بازاری ہو گئی۔ دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے مسلمانوں کو اس پر حملہ کرنے کا موقع نہ مل سکا، جس کی وجہ سے مسیلمہ کذاب کو اپنی تعداد بڑھانے کا خوب موقع ملا۔ جب مسیلمہ کو معلوم ہوا کہ سجا نامی عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ بھی متردد ہوا کہ ایک طرف اسلامی لشکر کا خطرہ، دوسری طرف سجا کا عظیم لشکر۔ سجا کو بھی معلوم ہوا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ حملے کے لیے بنو تمیم آ رہے ہیں۔ ادھر مسیلمہ کذاب کے پاس بھی ایک عظیم لشکر موجود ہے۔
सजा ये सूरत हाल देख कर डर गई, कहीं मुसलमा भी उसकी मुखालफत पर ना उतर आए। बिल आखिर मुसलमा ने सजा की तरफ खत लिखा कि तुम्हारा इरादा क्या है। सजा ने जवाब दिया, मैं मदीना पर हमला करना चाहती हूँ, मैं नबी हूँ और सुना है आप भी नबी हैं, लिहाजा मुनासिब मालूम होता है कि हम दोनों मिलकर मदीना पर हमला करें। इसके जवाब में मुसलमा ने पैगाम भेजा, जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे उस वक़्त तक मैंने आधा मुल्क उनके लिए छोड़ दिया था और आधे मुल्क को अपना इलाका समझता था। अब मोहम्मद के बाद तमाम मुल्क पर मेरा हक है, लेकिन क्योंकि तुम भी नबूवत का दावा कर रही हो लिहाजा आधी पैगंबरी मैं तुमको दे दूंगा। बेहतर यह है कि तुम अपने लश्कर को वहीं तनहा छोड़कर मेरे पास चली आओ ताकि तकसीम पैगंबरी और मदीना पर हमला आवरी के मुताल्लिक तुमसे तफसीली गुफ्तगू और मशवरा हो जाए। सजा ये पैगाम सुनकर बहुत खुश हुई, फौरन मुसलमा की तरफ रवाना हुई। मुसलमा ने अपने किले के सामने एक खैमा नस्ब किया, सजा को उसमें उतारा, दोनों की बातचीत हुई। सजा ने इस दौरान मुसलमा की पैगंबरी को तस्लीम कर लिया, उस पर ईमान ले आई, बल्कि उसके साथ निकाह भी कर लिया। निकाह के बाद सजा 3 दिन तक मुसलमा के पास रही। वहां से रुखसत होकर अपने लश्कर वापस आई तो लश्कर वालों ने कहा, महर कहाँ है, ये बेमहर कैसा निकाह तुमने किया है। सजा उल्टे पांव वापस गई, महर तलब किया। मुसलमा ने कहा, मैं तेरे महर में तेरी जमात के लिए 2 नमाजें यानी अशा और मगरिब की नमाजें माफ कर दी हैं। सजा मुसलमा के इलाके यमामा की निस्फ पैदावार वसूल करने की शर्त पर सुलह करके वापस आई, लेकिन सजा जैसे ही अपने लश्कर वापस लौटी तो उसका सामना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हो गया। सजा को संभलने का भी मौका ना मिला, उसके तमाम साथी भाग गए, सजा भी भाग गई और अपने कबीले बनी तगलब बमकाम जजीरा पहुंच गई। वहां जाकर सजा ने गुमनामी की जिंदगी बसर करना शुरू कर दी। दूसरी तरफ मुसलमा की सरकूबी के लिए इक्रमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी रवाना हो चुके थे। उनके पीछे शुरजील बिन हसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी रवाना हुए, मगर इक्रमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जल्दी की, शुरजील के पहुंचने से पहले हमला कर दिया, जिसकी वजह से शिकस्त खा गए। इस खबर को सुनकर हजरत अबूबकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इक्रमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दूसरे इलाके के मुर्तदीन पर हमला करने का हुक्म जारी किया। शुरजील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाने का हुक्म सादर फरमाया ताकि वो दोनों मिलकर मुसलमा कज़्ज़ाब पर हमला आवर हों। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर की कुल तादाद शुरजील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर समेत 13,000 थी, जबकि मुसलमा का लश्कर 70,000 था और बाज़ मुअर्रिखीन ने 4 लाख की तादाद तक का भी जिक्र किया है। नाज़रीन करामी, मुसलमा एक बाग में खैमा जन हो गया जिसका नाम उसने हदीकतुर रहमान यानी रहमान का बाग रखा हुआ था, जिसको बाद में तारीख ने हदीकतुल मौत का नाम दिया यानी मौत का बाग, क्योंकि इस बाग में खून की नदियां बहा दी गई थी। मुसलमानों की हालत ये थी कि खत्म नबूवत के मसले को लेकर बढ़ चढ़ कर जान के नजराने पेश करना चाहता था। सहाबा कराम कहते हैं, अगर अलीउल मुर्तज़ा फ़ारूक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ना रोकते तो वो खुद तलवार उठाकर यमामा का रुख करते। इस जंग का नाम जंग यमामा था। जंग यमामा वो जंग थी जिसके मुताल्लिक अहले मदीना कहते थे सिर्फ 259 सहाबा कराम शहीद हुए, लेकिन खत्म नबूवत के दिफा में 1200 सहाबा कटे जिस्मों के साथ मक्तल में पड़े थे। जैसे ही मुसलमा कज़्ज़ाब का लश्कर सामने आया, मुसलमान उस लश्कर पर टूट पड़े। अंसार का सरदार साबित बिन कैस, जिसकी बहादुरी के किस्से अरब व अजम में मशहूर थे, वो अकेला हजारों के लश्कर में घुस गया। उस वक़्त तक काफिरों को गाजर मूली की तरह काटता रहा जब तक उसके जिस्म पर कोई ऐसी जगह ना बची जहां शमशीर व सना का जख्म ना लगा हो। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई, जो इस्लाम लाने में सफ़े अव्वल में शामिल था, उसने मुसलमानों में आखिरी खुतबा दिया। फरमाया, वल्लाह मैं आज के दिन उस वक़्त तक किसी से बात ना करूंगा जब तक उन्हें शिकस्त ना दे दूं या मैं शहीद ना हो जाऊं। गर्ज मुसलमानों का जज्बा दीदनी था। मुसलमा का लश्कर पसपा होने लगा। मुसलमा के सिपा सलार भी मारे गए। मुसलमा मजबूर हो गया, उसने बाग में अपने आप को कैद कर लिया। इस मौके पर सहाबी बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसी बात करते हैं जिसको सुनकर सब दंग रह जाते हैं। कहा, ए मुसलमानों, अब एक ही रास्ता है, तुम मुझे उठाकर इस किले में फेंक दो, मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोलूंगा। नाज़रीन करामी, आखिर वो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बाग में उतर गए
اور باغ کے بند دروازے کو مسلمانوں کے لیے کھول دیا، مسلمان تباہی پھیلا دینے والے سیلاب کی طرح اس باغ کی طرف بڑھے۔ باغ کا دروازہ بھی توڑ دیا، ہر طرف سے دیواریں توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ لوگوں نے مسلمہ سے پوچھا، وہ فتح کا وعدہ کب پورا ہوگا جو تیرا اللہ تجھ سے کر چکا ہے؟ مسلمہ نے کہا، یہ وقت ایسی باتیں پوچھنے کا نہیں ہے، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے اہل و عیال کے لیے لڑے۔ ناظرین کرامی، باغ کے اندر بھی مسلمہ پسپا ہونے لگا، جس کی وجہ سے اس نے مسلح ہو کر بھاگنے کی سوچی، گھوڑے پر سوار ہوا، لوگوں کو لڑنے پر ابھارنے لگا، مگر پھر خوف کے مارے گھوڑے سے اتر کر باغ کے باہر چپکے سے جانے لگا۔ اسی حالت میں تھا کہ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا نیزہ اس کی طرف پھینک مارا، جو مسلمہ کی دوہری ذرہ کو کاٹ کر اس کے پیٹ کے پار نکل گیا۔ مسلمہ کو گرتے دیکھ کر ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تیزی سے اس پر تلوار چلائی تو وہ زمین پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ ایک عورت یہ منظر دیکھ کر پکار اٹھی، حسن و جمال کے پیکر امیر کو کالے کلوٹے غلام نے قتل کر دیا۔ آخر دشمنوں میں جس کو جس طرف راستہ ملا بھاگ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مسلمان فتح یاب ہو گئے۔ اس لڑائی میں دشمنوں کے 21,000 جنگجو مارے گئے، لیکن بعض مؤرخین نے 70,000 تعداد بتائی ہے۔ صحابہ کرام نے اس جنگ میں رہتی دنیا تک مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ ہر مصیبت مسلمان جھیل سکتے ہیں، مگر ختم نبوت پر آنے والی ایک آنچ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس خون ریز جنگ سے فارغ ہونے کے بعد بھی ارتداد کی دھول بالکل صاف نہ ہوئی تھی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بنائے گئے 11 سردار سرگرم رہے۔ یمن، مہرہ اور عمان کے مرتدین کے خلاف بھی سخت جنگیں ہوئیں۔ ہر مارکے میں مسلمان سرخرو ہوئے۔ غرض 11 ہجری کے ختم اور 12 ہجری کے شروع ہونے سے پہلے یعنی 1 سال کی مدت میں ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام فتنوں کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن استقامت کی اس پہاڑ کا ابھی اور بڑا امتحان باقی تھا۔ وہ امتحان پوری دنیا پر چھائی ایرانی اور رومی سلطنتوں کی شکل میں تھا۔ ناظرین کرامی، روم یعنی شام کی سلطنت نے مسلمانوں کے سفیر کو کیوں قتل کیا تھا؟ حالانکہ مسلمان روم کی ایران پر فتح سے خوش ہوئے تھے۔ قرآن مجید میں سورہ روم میں جس کا واضح ذکر ہوا ہے، لیکن پھر رومی اور ایرانی اتحاد کیسے وجود میں آیا؟ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا حکمت عملی اپنائی؟ ناظرین کرامی، کسی دور میں عظیم ایرانی سلطنت بحیرہ روم، بحیرہ اسود، خلیج فارس، دریائے سندھ اور کشمیر تک وسیع تھی، جبکہ عظیم رومی سلطنت بر اعظم یورپ، مصر بلکہ ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی، مگر بیچ میں کوئی باڑ یا دریا نہ ہونے کی وجہ سے وہ آپس کی جنگوں سے ہی فرصت نہ پا سکے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہلے ایران نے روم کو شکست دی۔ رومی اہل کتاب یعنی عیسائی تھے، جبکہ ایرانی مشرک تھے، جس کی وجہ سے مسلمان شکستہ دل ہو گئے تھے۔ بعد میں رومی لشکر نے ایرانیوں کو شکست دی تھی، جس کا ذکر سورہ روم میں موجود ہے۔ مگر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اسلام کی دعوت کے لیے خطوط بھیجے، ان خطوط کو دیکھ کر ایرانی سلطنت کا مغرور بادشاہ کسریٰ طیش میں آ گیا۔ ستم بالائے ستم یہ کہ اس نے یمن میں موجود اپنے گورنر کو آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا، جبکہ رومی حکومت کے گورنر شرجیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو ہی قتل کر دیا تھا، جو کہ قانونی اور اخلاقی طور پر ہر دور میں بہت بڑا جرم ہے۔ یہ گویا دونوں سپر پاورز کی طرف سے اعلان جنگ کا پیغام تھا، کیونکہ سپر پاور کی نفسیات ہوتی ہیں، وہ اپنے ارد گرد کسی طاقتور ریاست کو برداشت نہیں کر سکتی، مگر افسوس آج ان جنگوں کو مسلمانوں کے ظلم کا نام دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرامی، ان دونوں بڑی ریاستوں کے اس رد عمل کی وجہ سے مسلمانوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی، جس کی وجہ سے رومیوں سے جنگ موتا اور جنگ تبوک واقع ہوئی تھی۔ ان جنگوں نے رومیوں کے دل میں مسلمانوں کی دھاک بٹھا دی۔ تیسری جنگ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا، جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ دوسری طرف ایرانی بادشاہ خیسر و پرویز کے خط پھاڑنے کی خبر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں بد دعا کی۔ فرمایا، جس طرح اس نے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کرے۔ چنانچہ وہ اپنے بیٹے کے ہاتھوں مقتول ہوا، اس کا بیٹا بھی قتل ہوا۔ اس کے بعد کم سن بچوں کے ہاتھوں اس کی حکومت چلتی رہی۔ آخرکار یہ دونوں سلطنتیں آپس کی جنگوں سے بہت تنگ ہو گئیں۔ دوسرا، وہ دنیا میں نئی ابھرتی عرب سلطنت قائم ہونے سے بھی خوف زدہ ہو گئے۔
جس کی وجہ سے انہوں نے آپس میں معاہدہ کر کے جنگ بندی کر دی۔ مسلمان اپنی دھاک رومیوں کے دل میں پہلے بٹھا چکے تھے۔ دوسرا، ایران کی سرحد مسلمانوں سے قریب بھی پڑتی تھی، چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمانوں نے ان سلطنتوں کے ظلم کے خاتمے کے لیے شروعات ایران سے ہی کی، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اگر اس سلطنت کی جنگی صلاحیتوں کو کسی درست سمت میں نہیں موڑا گیا تو اس کا رخ دوبارہ مدینے کی طرف ہوگا۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران کی جارحیت کو ختم کرنے کے لیے خالد بن ولید، مثنى بن حارثہ اور قعقاع بن عمر رضی اللہ عنہم کو عراق پر حملے کا حکم دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے عراق کا زیریں یعنی نچلا حصہ تھا، چنانچہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے عراق کے صوبہ حضیر کی طرف رخ کیا، جہاں کا گورنر ہرمز نامی شخص تھا۔ اس ہرمز کی دھاگ تمام عرب و عراق حتیٰ کہ ہندوستان تک بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ جنگی بیڑا لے کر ساحل ہندوستان پر بھی حملہ آور ہو جایا کرتا تھا۔ مگر جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبہ ایمان کے سامنے آیا تو ایک ہی لمحے میں اپنا سر کٹوا بیٹھا، بلکہ اپنا 1 لاکھ کا تاج بھی گنوا بیٹھا۔ اس جنگ کو جنگ ذات السلاسل یعنی زنجیروں والی جنگ کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ دشمنوں نے اپنے پاؤں میں زنجیریں ڈال دی تھیں کہ جنگ سے بھاگ نہ سکے، مگر سردار کی یہ حالت دیکھ کر انہوں نے اپنی زنجیریں کاٹیں اور بھاگنا شروع کر دیا۔ ان کے پیچھے مثنى بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ گئے۔ ایرانی لشکر ایک قلعے میں جا کر محصور ہو گیا، مگر مسلمانوں نے اس قلعے کو بھی فتح کر لیا۔ ہرمز کی بیوی مسلمان ہو گئی، اس نے مثنى بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجیت میں آنا پسند کیا۔ ہرمز کی شکست کی اطلاع جب ایرانی دربار میں پہنچی تو اس کی مدد کے لیے قارن نامی سردار اپنے 2 بہادر سپہ سالاروں کے ساتھ مسلمانوں پر حملے کی غرض سے آگے بڑھا۔ ہرمز کے بگھوڑے بھی اس کے ساتھ مل گئے، مگر اس جنگ میں بھی ایرانی اپنے 3000 لاشیں میدان میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ غرض اس صوبہ حضیر کو مسلمانوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کی نگرانی کے لیے اسلامی عامل بھی مقرر کر دیے۔ ایرانی لوگ جب مسلمانوں کے ماتحت آئے تو تاریخ گواہ ہے کہ ان کو یہ محسوس ہوا کہ جیسے جہنم سے جنت میں داخل ہو گئے ہوں۔ الغرض اس طرح مسلمان جنگ پر جنگ فتح کرتے گئے اور تمام عراق پر قبضہ کر لیا، جو کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی فتوحات کا ایک طویل باب ہے، جس کو ہم تفصیل کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سیریز میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ایرانیوں کی جانب سے کسی قدر مطمئن ہونے کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام کی طرف متوجہ ہوئے تاکہ دونوں سپر پاورز مدینے پر حملے سے مکمل طور پر باز رہیں۔ شام کی کچھ کہانی ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جنگ موتا اور تبوک کے بعد اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر بھی شامیوں پر اپنا روب جما چکا تھا۔ اس کے بعد شام کے بادشاہ نے سرحدی قبائل اور سرحدی سرداروں کو مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ابھارا، لیکن یہ سب لشکر اسلامی فوج کے سامنے نہ ٹک سکے بلکہ منہ کی کھاتے رہے۔ روم کے بادشاہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو حمان نامی ایک رومی کو بہت بڑا لشکر دے کر آگے بڑھایا، مگر حمان بھی شکست کھا گیا، بلکہ بہت سارا جنگی ساز و سامان مسلمانوں کے ہاتھ چھوڑ آیا۔ اس شکست کا حال سن کر شہنشاہ خود سلطنت قسطنطنیہ سے روانہ ہو کر ملک شام پہنچا اور فوج کی کمانڈ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیابی کی ایک اہم وجہ وہ ہر وقت اپنے لشکر کے قائدین سے رابطے میں رہتے تھے، چنانچہ اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی جس کی وجہ سے وہ فوراً چکنے ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب منصوبہ بندی کی۔ ملک شام کی چاروں سرحدوں فلسطین، دمشق، حمص اور عراق کو اپنے گھیرے میں لینے کا حکم صادر فرمایا۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے انہوں نے 4 سپہ سالار مقرر کیے جنہوں نے 13 ہجری میں ملک شام کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ شہنشاہ شام نے جب یہ خبر سنی تو وہ حواس باختہ ہو گیا۔ اس نے بھی 2,40,000 کا لشکر چاروں اطراف بھیج دیا۔ حالانکہ مسلمانوں کی مجموعی تعداد 30,000 کے لگ بھگ تھی۔ اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شہنشاہ نے کیسی زبردست تیاری کی۔ ناظرین گرامی، تاریخ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شہنشاہ بذات خود اسلامی لشکر سے مقابلہ نہ چاہتا تھا، مگر اس کے تمام امراء، سرداروں اور سپہ سالاروں نے اس کو جنگ پر ابھارا تھا۔ یعنی شام کی گورنمنٹ پورے طور پر حملے کے لیے تیار تھی۔ ہر ایک لشکر کے مقابلے میں 8 گنا زیادہ شامی فوج تھی جو کہ ہر طرح کے کیل کانٹوں سے لیس تھی۔
مسلمانوں نے یہ صورتحال دیکھ کر جہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر بھیجی، وہاں انہوں نے تبوک کی جگہ پر جمع ہو کر اکٹھے حملہ کرنے کی ٹھان لی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب بھی اتفاقاً ایک جگہ جمع ہونے کا ہی تھا۔ اس کے علاوہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسلامی لشکروں کی مدد کے لیے پیغام بھیجا تھا۔ چنانچہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 فوج مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چھوڑی، باقی 10,000 فوج اپنے ساتھ لے کر شام کی طرف چل دیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لشکر راستے میں ہر جگہ دشمنوں کو مارتا، بھگاتا اور فتح کرتا آیا۔ ماہ ربیع الاول 13 ہجری میں یرموک کے مقام پر پہنچ گیا۔ ادھر شہنشاہ نے بھی اپنی فوج کو جمع کر کے متفق کا آخری فیصلہ کن حملے کی ٹھان لی۔ اس جنگ کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس جنگ کے آخری مرحلوں میں مسلمانوں پر قیامت صغریٰ کیوں قائم ہو گئی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کیسے ہوئی؟ ان کی 3 خواہشات کیا تھیں اور ان کی آخری وصیت کیا تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی یہ آخری جنگ تاریخ کی سب سے بڑی جنگوں میں شمار ہوتی ہے، جس میں اسلامی لشکر کی تعداد 24,000 سے 40,000 کتابوں میں بتائی جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں شام کے لشکر کی تعداد 1 لاکھ سے 4 لاکھ کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ یرموک کے مقام پر یہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ کافروں کا لشکر غصے سے پھٹا جا رہا ہوتا ہے، وہ مسلمانوں کو سبق سکھانا چاہتا ہے۔ غرور کی تلواریں، زر ہیں، غرض ہر جنگی ساز و سامان سے لیس ہیں۔ دوسری طرف مسلمان کم تعداد ہیں مگر جوش و جذبے سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہمت ہارنا، بد دل ہونا جیسے ان کی گھٹی میں ہی نہ ہو۔ حتیٰ کہ مسلمانوں کی عورتیں بھی اس جنگ میں کود پڑیں۔ ایک طرف اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ پر موت کی بیعت لے رہے ہیں، دوسری طرف زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے یا فتح مند ہونے پر 400 آدمیوں کی بیعت لے رہے ہیں۔ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے پیچھے نہ رہنے والے تھے۔ سورہ انفال کی تلاوت سے غازیان اسلام کے دلوں میں شوق شہادت پیدا کرنے لگے۔ خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح، شرجیل بن حسنہ، الغرض تمام بہادران اسلام نے وہ کارنامے دکھائے کہ چشم فلک نے آج تک وہ کارنامے نہ دیکھے۔ یہ جنگ 1 ہفتے تک جاری رہی۔ آخری روز صبح سے شام تک شمشیر، خنجر، تیر و سنا کا استعمال بڑی تیزی سے جاری رہا۔ دن ختم ہو گیا مگر لڑائی ختم نہ ہوئی۔ آخرکار شامی لشکر پسپا ہو کر پیچھے کو ہٹنے لگا، پہاڑ کے دامن میں چھپنے لگے۔ مسلمان آگے بڑھتے رہے، کافروں کو دھکیلتے رہے۔ جب کافروں کو پیچھے ہٹنے کی جگہ نہ ملی تو ادھر ادھر کو پھوٹ پھوٹ کر ان کا سیلاب نکلا، مگر مسلمانوں نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ آخرکار بہت سے کافر پانی میں ڈوب کر مرے، بہت سے خندق میں گر کر ہلاک ہوئے۔ 1,30,000 رومی لقمہ اجل ہوئے، باقی جو سوار تھے بھاگ گئے۔ لڑائی تمام دن تمام رات جاری رہی۔ اگلے دن صبح کے وقت مسلمان فاتح بن گئے۔ اس جنگ میں شامی شہنشاہ کا بھائی سپہ سالار بھی مارا گیا۔ مسلمانوں کی 3,000 بہادر شہید ہوئے۔ شام کے ملک میں یرموک کی لڑائی نے شہنشاہ کو ناکوں چنے چبھوا دیے۔ وہ اپنے زرہ پوش لاکھوں کے لشکر کا مٹھی بھر مسلمانوں کے ہاتھ سے تہس نہس ہونا سن کر حیران رہ گیا۔ چنانچہ وہ حمص سے بھی بھاگ گیا۔ جاتے جاتے حمص اور دمشق کو اچھی طرح قلعہ بند کرنے کا حکم دے گیا، لیکن مسلمان دمشق کا محاصرہ کر چکے تھے۔ گویا ملک شام پر مسلمان مکمل طور پر قابض ہونے والے تھے اور شامیوں پر مکمل اپنی داغ بٹھا چکے تھے۔ اب بجائے اس کے کہ شام کا شہنشاہ عرب کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا، ان کو اپنی موت و ہلاکت کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ ایک طرف عراق کا زرخیز وسیع حصہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا، دوسری طرف شام بھی مکمل قبضے میں آنے کے قریب ہی تھا۔ ناظرین کرامی، اور خود اسلامی حکومت ملک عرب میں مستقل حیثیت کے ساتھ ایران اور روم کی سرحدوں تک وسیع ہونے میں مصروف ہو چکی تھی۔ اسی دوران ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرض الوفات کی خبر سنائی دیتی ہے۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شام میں آنے کی وجہ سے ایرانی لشکر پھر سے سر اٹھانے لگ جاتا ہے تاکہ وہ عراق پر حملہ کریں، مگر مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابل کے قریب عظیم ایرانی لشکر کو بہت زیادہ خون خرابے کے بعد شکست دے دیتے ہیں۔ اس شکست کے بعد ایرانی مزید بھڑک جاتے ہیں، بلکہ اپنے تمام اندرونی جھگڑوں کو ختم کر کے از سیر نو ایک عظیم لشکر کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں تاکہ خلیفہ رسول کو آگاہ کر سکیں۔ ادھر خلیفہ رسول ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ شدید بیماری میں مبتلا ہو گئے۔
15 روز مسلسل آپ کو شدت کا بخار رہا۔ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ آخر وقت آپ پہنچا ہے تو آپ نے سب سے پہلے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر خلافت کے متعلق مشورہ کیا۔ فرمایا، عبد الرحمن، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سخت مزاجی کی شکایت کی۔ نہیں بنایا، میں نے صرف اپنی رائے سے عمر فاروق کو خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ صاحب رائے لوگوں سے مشورہ کر لینے کے بعد خلیفہ بنایا ہے۔ سو کیا تم اس شخص کے خلیفہ ہونے پر رضا مند ہو جس کو میں نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہم آپ کے انتخاب، آپ کی رائے کو پسند کرتے ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ جواب سن کر مطمئن ہوئے۔ آخر میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب ہو کر لوگوں اور آخرت کے متعلق بہت زیادہ وصیتیں فرمائیں۔ جس کی وجہ سے آپ بخار، سر درد میں مبتلا ہوئے۔ یہ بات زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے کیونکہ زہر کے واقعے کے 1 سال بعد آپ نے وفات پائی۔ آپ کا جنازہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور منبر کے درمیان پڑھایا۔ عبد الرحمن، عمر، عثمان، طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو قبر میں اتارا۔ آپ کے سر مبارک کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کے پاس رکھا گیا۔ ناظرین گرامی، دوسری طرف مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جب پہنچے تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے صرف چند گھنٹے باقی تھے۔ انہوں نے مثنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تمام حالات سن کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تم مثنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فوج کے ساتھ جمع کر کے ضرور اور جلد روانہ کرنا۔ ناظرین کرامی، اب یہاں پر آپ ذرا توجہ کریں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا اور کون ہو سکتا تھا؟ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ہم اور ویڈیوز بنائیں، جامع ویڈیوز بنائیں، تو ہمیں کمنٹس ضرور کریں، ہم آپ کی رائے کے منتظر رہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔